हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा फरते जज्बात से मगलूब होके, तो वाक़या कुछ यूँ था कि जब उन्होंने बकौल उनके अमेरिका को इनकार कर दिया कि अफ़गानिस्तान, चूँकि अमेरिकन अफवाज जो हैं वो अफ़गानिस्तान छोड़ रही हैं, तो पाकिस्तान उनको कोई सहूलत प्रोवाइड नहीं करेगा अफ़गानिस्तान छोड़ने के बाद। इन अदर वर्ड्स के जो अफ़गानिस्तान से अफवाज निकल जाएंगी अमरीकी, तो फिर अमेरिका को कोई ना कोई जगह चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में कोई अड्डे चाहिए या फिर कोई ऐसी सहूलतें चाहिए जहाँ से वो मॉनिटर कर सकें फ्यूचर में अफ़गानिस्तान को। ये हालांकि आज का टॉपिक नहीं है, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। तो फिर जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि एक अमेरिकन चैनल को इंटरव्यू भी दिया और फिर बड़ा उनका वर्ड मशहूर हुआ, एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि हम कोई ऐसी ताउन नहीं करेंगे अमेरिका के साथ, ठीक है जी। फिर उसके बाद उन्होंने एक लफ्ज़ कहा जो हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वाओ टीवी को, और आइकॉन बटन भी आप देख सकते हैं, उसको आप प्रेस करते हैं तो जो भी नया शो आएगा, अपलोड होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जितने भी हमारे नए मेंबरान हैं, बेहद शुक्रिया आपके तावन का। तो जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, फिर उसके बाद एक लफ्ज़ उन्होंने और कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियत को प्रमोट करें, पाकिस्तानियत को। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तानियत से पहले इंसानियत को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में। उसकी दो मिसालें मैं आपको देता हूँ। ये दो वाक़या जो हैं ये नज़रों से गुजरे और बहुत से दोस्तों ने भेजे हमें। और पहला वाक़या जो था वो लाहौर में योहानाबाद, जो गालबन अब पाकिस्तान के मसीहों की सबसे बड़ी एक कॉलोनी कह लें उसको, या एरिया कह लें पूरे पाकिस्तान में गालबन, ये लाहौर में है एक बहुत बड़ा एरिया योहानाबाद, उसके बिल्कुल अपोजिट है नश्तर कॉलोनी। तो वहाँ से एक भाई हैं हमारे, अच्छा गाते हैं, सिंगर हैं, उनकी इजाज़त के बगैर उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे एक तफसीली कॉल की। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी बच्चियाँ भी एक स्कूल में पढ़ती हैं, संजय नगर स्कूल है नाम, तो ये लोकल स्कूल है वहाँ पे योहानाबाद के बिल्कुल अपोजिट। तो वहाँ पे उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि एक भाई जिनका नाम शहजाद, और ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, हालांकि मैंने वो फैमिली को अब देखा है कि वो अब मुख्तलिफ छोटे छोटे जो चैनल्स होते हैं लोकल, या एक इवन पाकिस्तान का कोई मेन स्ट्रीम चैनल भी था, उसके ऊपर भी उनकी खबर चली और एहतजाज भी हुआ क्या है। जिन भाई साहब ने मुझे कॉल किया, और बाद में एक मसीही सहाफ़ी का भी, बड़े सीनियर सहाफ़ी, उनका भी मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर वीलॉग करें। मैं मामला को देख रहा था, और जिन भाई ने पहले मुझे कॉल की, उन्होंने फरमाया कि एक छोटी बच्ची 6 साल की, सुजैन उसका नाम है, वो इस स्कूल में जाती थी, और संजय नगर स्कूल में। तो ये कोई लेडी हैं, ये रन करती हैं स्कूल, और काफ़ी साल से वहाँ पे चल रहा है, और बहुत से मसीही बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं। अब ये 6 साल बच्ची जो है तीसरी जमात में पढ़ती थी, और अब इसको किसी दरिंदे ने ज़्यादती का निशाना बनाया, और ये बच्ची जब घर आई तो अब इसकी एफआईआर भी काट चुके हैं वाक़े की, बाय द वे, और वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, इसके वाक़े की तफसील भी आपको पता चल जाएगी। अब इसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्ची जब घर आई तो एकदम सो गई, नडाल थी, परेशान थी, कंफ्यूज थी। तो इसके बाद फिर जब ये उठी तो फिर इसने अपनी वालदा को गालबन बताया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो फिर इसके वालिद साहब जो हैं वो लाहौरी का, उनके घर के करीब ये जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पे वो वार्ड बॉय का काम करते हैं। तो फिर वो बच्ची को वहाँ पे ले जाया गया, और उनका मेडिकल हुआ टेस्ट, जिससे साबित हो गया कि इस बच्ची के साथ वाकई ही ज़्यादती हुई इतनी कम उम्र में, एंड शी वाज ट्रॉमाटाइज्ड, और बहुत ज़्यादा वो ज़ख्मी भी थी इस ज़्यादती के बाद। अब क्या हुआ है कि उन्होंने स्कूल ही में से एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल, और वो मसीही है जो मुझे इतलात मिली, और उसको नॉमिनेट कर दिया गया स्कूल में से कि इस बच्चे ने जाती की है। वो 7th का तालिब इल्म है, 12 साल की उम्र, याद रखी। फिर उसके बाद फिर मैंने जिन साहब से मेरी बात हुई, फिर एक सहाफ़ी से भी बात हुई, मैंने कहा जी अभी 2-3 बातें तो मोटी मोटी यहाँ आ गई कि एक तो ज़ाहिर जो मेडिकल रिपोर्ट है वो बड़ी मायने रखती है बच्ची की, कि उसके साथ वाकई जुल्म हुआ है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो रिपोर्ट आ गई है, उसका बच्ची के साथ जाती हुई, ठीक है जी। तो दूसरा क्या, बच्ची इस पोजीशन में है कि वो इस दरिंदे को पहचान सके, क्योंकि अगर वो 12 साल का बच्चा जो है वो ही अगर इस जुल्म का मुर्तकिब हुआ है तो बच्ची को तो पता होगा
کہ کس نے اس کو برگراہ پھسلا کے یا جس طرح بھی، وہ اسکول کے پریمیسز کے اندر بائی دا وے یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ بچی پہچان سکتی ہے اس کو، ایک تو دوسری بات یہ. پھر تیسری بات کہ کیا پولیس کیس ہو گیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ پولیس میں کیس کا اندراج بھی ہو گیا. اور اب کیا ہوا ہے، اب یہ ہوا کہ وہ جو اسکول کی مالکہ ہیں انہوں نے جو کرسچن کمیونٹی ہے وہاں کی، اٹ مینس کہ شی از مسلم اور بزنس وومن ہے، ظاہر اسکول چلا رہی ہیں. کسی زمانے میں تعلیم جو ہوتی تھی وہ ایک خدمت ہوتی تھی، اب تو ایک بزنس بھی بن گیا. اب وہ خاتون نے کیا کیا ہے کہ وہاں کے ایک بڑے چرچ میں، لوکل چرچ میں ریکویسٹ کی کہ میں کمیونٹی سے بات کرنا چاہتی ہوں. اوبیسلی ان کے جو کلائنٹس ہیں، جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس، تو وہ تو زیادہ مسیحی برادری سے فار ایگزامپل تعلق ہے، تو اس لیے انہوں نے چرچ کا رخ کیا اور وہاں پہ کمیونٹی سے وہ بات کرنا چاہتی تھی اور باور کرانا چاہتی تھی کہ والدین کو کہ آپ کے بچے سیف ہوں گے اور ہمارے اسکول میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے سرے سے. اور بڑا کچھ اپنے آپ کو جس طرح اپنی اسکن کور کرنے کے لیے، بچانے کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو اب جس صحافی سے میری بات ہوئی انہوں نے اعتراض کیا، اور جس بھائی سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ سراسر اپنی صرف ریپوٹیشن بچانے کے لیے، کیونکہ ظاہر لوگ ڈریں گے کہ اسکول ایک سیف پریمیسز ہوتا ہے. اور یہ واقعہ ایسا ہوا کیوں ہے. اب مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسکول کا جو سی سی ٹی وی جو ہے سسٹم وہ کام کر رہا تھا، نہیں کر رہا تھا. اور اسکول تو ڈے ٹائم میں لگتا ہے، تو ڈے ٹائم میں ایک بچی اسکول کلاس سے غائب ہوتی ہے تو اس کے ٹیچر نے کیوں نوٹس نہیں لیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی اصل مجرم کو چھپایا جا رہا ہے کہ یہ 12 سال کا بچہ تو شاید اتنی بڑی حرکت نہیں کر سکتا، اور شاید اس کے لیے، میں تفصیل میں کیا جاؤں کہ اس کے لیے پاسبل بھی ہے کہ نہیں ہے اس طرح کرنا. اور شک یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی بڑے کی حرکت ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب زینب کا واقعہ ہوا تھا ضلع قصور میں، تو پورے گاؤں کا ڈی این اے کروایا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہنگامی بنیادوں پہ جب اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو پورے گاؤں کا انہوں نے ڈی این اے کروایا تھا کہ میچ ہو جائے، اور پھر مجرم پکڑا بھی گیا تھا. تو یہ اسکول کے اندر جتنے بھی میل اسٹوڈنٹس ہیں یا میل سٹاف ہے، اب مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کا میڈیکل نہیں کروانا چاہیے ڈی این اے. اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اور شاکنگ بات یہ ہے کہ اسکول کے اندر ڈے لائٹ میں کوئی ویران ایریا بھی نہیں ہے اور کسی ٹیچر نے نوٹس نہیں لیا. اور جب اس بچی کی والدہ اسکول میں گئی تو وہاں پہ 2 خاتون ٹیچرز تھیں جو کہ خود خاتون ہونے کے باوجود ایک عورت کا ساتھ نہیں دے رہی. پرچے میں جو مینشن کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اب یہ غلط فہمی کہاں رہ جاتی ہے پیچھے، جب میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اب پولیس کیس بھی اندراج ہو چکا ہے. تو یہ سارا واقعہ جو ہے یہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر دوسری جو بڑی خبر ایک نظروں سے گزری، رحیم یار خان، وہاں پہ ایک شخص، وقاص نامی شخص، جس کے اوپر توہین رسالت کا الزام تھا اور وہ جیل میں تھا، جو بھی تھا پابند سلاسل تھا، اس کے حق میں فیصلہ آ گیا کہ اس نے کوئی توہین رسالت نہیں کی اور وقاص جو ہے وہ باعزت بری ہو گیا تھا. لیکن اس کا دوست کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، دشمن ہی میں کہوں گا، اس کا نام عبد القادر تھا، عبد القادر بھیٹ. اس عبد القادر بھیٹ کی بڑی بات یہ کہ وہ پولیس کانسٹیبل ہے. عبد القادر، اس نے کیا کیا کہ جب اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ وقاص نامی شخص جو ہے یہ بری ہو گیا ہے، ظاہر عدالت نے اس کو بری قرار دیا، بے گناہ قرار دیا، تحقیق ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن عبد القادر نہیں مانا. یہ دیکھیں نا ظلم. اب وہ جا کے اس نے ٹوکے کے ساتھ اس کے اوپر وار کی ہے، اور اتنی ہاریبل پکچر وہ ظاہر شیئر نہیں کی جا سکتی، وہ کسی دوستوں نے بھیجی. اٹ واز ہاریبل پکچر کہ اس کا ایسے منہ کاٹا ہوا ہے، گردن کاٹی ہوئی ہے، 3 جگہ سے ایسے گال کے اوپر ٹوکے مار مار کے اس کی شرٹ بالکل وہ خون سے تتر بتر، اور بیچارے کی جان چلی گئی. اور اس وقاص کے بھائی نے بھی اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کی، اس کو بھی زخمی کر دیا. اور بعد میں یہ عبد القادر جو قاتل ہے، اس نے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اقرار جرم بھی کر لیا، اعتراف جرم بھی کر لیا. اب یہ کیا ہے مجھے بتائیں، کون سی عدالت، کون سا نظام، کون سی بے گناہی، کون سا سسٹم، کس پہ آپ اعتبار کریں گے؟ مطلب قانون نے ایک شخص کو آصف بی بی کی طرح بے گناہ قرار دے دیا، لیکن وقاص کا اپنا ساتھی ہی اس کا قاتل بن گیا. یعنی کہ اس کی نظر میں نہ کوئی تحقیق کی، تفتیش کی کوئی وقت ہے، خود پولیس والا ہے، اور نہ قانون کا کوئی احترام ہے، عدالت کا کوئی عزت ہے، اور اپنے ہی دوست کو اس نے قتل کر دیا. اس پہ یہ کون سا ایسا جذبہ غالب آیا ہوا تھا کہ وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ یہ کیا ہے مجھے بتائیں. یہ صرف 2 واقعات ہیں، اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس کی بات کی جا سکتی ہے. اور پھر ایک بیان اور میرا کسی دوست نے بھیجا، ایک نظر سے گزرا
کہ حافظ طاہر اشرفی، آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے آپ بین المذاہب امور کے اور مشرق وسطیٰ کے امور کے مشیر ہیں، اور وہ ریسنٹلی ایک چرچ میں چلے گئے جہاں پہ بشپ آف لاہور بھی تھے اور دیگر زوما بھی تھے، اور ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ 6 ماہ سے مذہبی منافرت سے تعلق رکھنے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. یہ واقعہ تو آپ کو بتا دیا، یہ تو رپورٹ بھی ہوا ہے، اور صادق آباد پولیس اسٹیشن کے اندر اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے یہ وقاص کے قتل کی. تو حافظ طاہر اشرفی کو اب یقیناً سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 6 ماہ کے اندر نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا پچھلے دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اور جو ہمارے مذہبی رہنما اس میٹنگ میں موجود تھے، کیا وہ حافظ صاحب کو اب میسج کریں گے کہ یہ دیکھیں حافظ صاحب، آپ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ 6 ماہ میں کچھ نہیں ہوا، یہ 6 ماہ کے اندر کیا 6 دنوں کے اندر یہ اتنا کچھ ہو گیا، تو لاسٹ 6 ڈیز یا 10 ڈیز کے اندر. تو یہ بات اب پھر میں وہی بات اوریجنل جہاں سے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، انسانیت کی کمی نظر آتی ہے آپ کو. پاکستانیت کی عمران خان صاحب بات کریں کہ پاکستانیت کو پروموٹ کریں. پاکستانیت بعد میں پروموٹ ہو جائے گی، خود بخود پروموٹ ہو جائے گی، پہلے انسانیت پروموٹ کریں. پاکستان میں انسانیت کی بے حد کمی ہے، بلیو می. کون سے ایسے واقعات نہیں ہو رہے، خواتین کے ساتھ تشدد، بہت سے ایسے سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھی. راول پنڈی کا ایک واقعہ ہم نے بھی شیئر کیا تھا تسکین خان آفیشیل کے اوپر، کہ ایک نقاب پوش لڑکی، برقع پہنا ہوا اس نے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسکول میں پڑھاتی ہے صبح بچی، تو اس سے کوئی پرس ایسے چھیننے کی گنڈا کوشش کرتا ہے بائک کے اوپر، اور وہ بیچاری اوندھے منہ گر پڑتی ہے. بعد میں یہ بندہ پکڑا بھی جاتا ہے. یہ کون سی مطلب پاکستانیت ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور بڑی عجیب و غریب ویڈیو جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی، خواتین کو ہراساں کرنے کی، ان کے لباس کے متعلق، اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے اس میسج کے توسط سے کہ پلیز انسانیت کو پروموٹ کریں. انسانیت کو پروموٹ کریں گے تو پاکستانیت خود بخود پروموٹ ہوتی چلی جائے گی. تو پلیز اپنی پرائورٹیز کو سمجھیں، دیکھیں. آپ اس وقت ملک کے سربراہ ہیں، کیا حال ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر. جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ڈو دے فیل سیف. آپ کو جواب مل جائے گا. بس یہی میسج ہے. یہ میں نے 2 مثالیں دینے کی کوشش کی، اور اپیل کرتا ہوں حکومت پنجاب سے کہ یہ وقاص کی فیملی کو تو ضرور آپ انصاف دیں، کیونکہ یہ ایک دوسرا ممتاز قادری پیدا ہو گیا، اور اس طرح کے اور خدا نخواستہ کئی پھر رہے ہوں گے ممتاز قادری. نقصان دہ بات یا تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پولیس کے اندر ہیں، پولیس کے رکھوالے ہیں، عوام کے رکھوالے ہیں، پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے، لیکن یہ جان کے در پہ ہیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ ان کا جو بیسک حلف ہوتا ہے پولیس کا، اس کے یہ اگینسٹ جا رہے ہیں. کون ان پہ اعتبار کرے گا سیکورٹی فورسز پہ؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو چھوٹی بچی کا واقعہ بڑا بھیانک واقعہ ہے. ان کے میں عزیزوں کی ابھی دیکھ رہا تھا، مختلف چینل جو ہیں یوٹیوب چینل یا لوکل چینل وہ جاتے ہیں، تو ایک خاتون نے بڑی اچھی بات کی. جب بچی کی والدہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو انصاف چاہیے. سمپل سی بات. ظاہر پیرنٹس کا تو دل پھٹ جاتا ہے، ان کو اور کیا چاہیے انصاف کے علاوہ. اور اب بچی جو ٹراماٹائز ہے اس کو کاؤنسلنگ بھی چاہیے، اس کو حوصلہ چاہیے، پیرنٹس کو حوصلہ چاہیے. ایک بہن نے ایک ویڈیو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مختلف جناب چینلز والے آ جاتے ہیں، ہماری ویڈیو بنا کے لے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے بیان چلا رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں انصاف چاہیے. یہ ٹھیک ہے چینل جو ہیں آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک تانتا بندھا ہوا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی مائک اٹھا کے آ رہا ہے، کبھی کوئی بات کر رہا ہے. لیکن اگر آپ کچھ ان کی ہیلپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ ایوانوں کے دروازے کھٹکھٹائیں. جو وزیر ہیں پنجاب کے اعجاز عالم گسٹن صاحب، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے، انسانی حقوق کے وزیر ہیں، ان کے دفتر کے باہر احتجاج کریں، ان کے پاس چلے جائیں. یہ میڈیا والے ان کو لے کے ساتھ جائیں. صرف اپنی کوریج کے لیے یا شاید اپنے ویوز کے لیے نہ کریں، یا آواز اگر مؤثر طریقے سے اٹھانی ہے تو صحیح طرح پھر اٹھائیں جتنا آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، تو وہ دیہڑی والا پروگرام نہ ہو کہ کوئی غریب کی آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں یا کوئی بیان لے لیتے ہیں تو بعد میں اپنے مالی فوائد اٹھاتے ہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے. تو بہرحال اینڈ آف دا ڈے پاکستانیت خود بخود پروموٹ ہوگی اگر انسانیت پروموٹ ہوگی. بہت بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہم سے بھی تعاون جاری رکھیں گے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی ایسے کام تک چلا جائے جس میں جانا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو. Hi, this is Flavia Khan and you are watching Wow TV. Keep watching our videos and subscribe our channel. Thank you.